अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाबुल मिनल ईमान अन युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। ये बाब है इस बयान में कि इंसान अपने भाई के वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, तो ये पसंद करना ईमान का एक हिस्सा है। यानी अगर अपने लिए कोई बात कोई चीज पसंद करता है, मसलन अपने लिए ये पसंद करता है कि मेरे लिए मेरे बीवी बच्चे नेक और परहेजगार बने, मेरे माँ बाप सुकून की जिंदगी गुजारें, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, अपने लिए पसंद करता है कि कोई पड़ोसी या कोई शख्स मुझे तकलीफ ना दे, तो यही चीजें दूसरे के लिए भी पसंद करे। ऐसी बाहमी लेन देन में भी अगर अपने लिए ये पसंद करता है कि कोई आदमी मुझे पूरा पूरा दे, तो ये भी पसंद करे कि मैं दूसरे को भी पूरा पूरा दूं। तो हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। लिहाजा खाना खिलाने में अपने लिए पसंद करता है कि बासी रोटी ना खाए या खराब सालन ना खाए, तो अब अपने पड़ोसी या किसी दोस्त के लिए भी यही पसंद करे कि अगर उसको कभी कुछ भेजना हो तो उसे बासी रोटी ना भेजे और उसे खराब सालन ना भेजे। जो अपने लिए पसंद करे वही उसके लिए पसंद करे, तो ये ईमान का हिस्सा है। इस बाब का माक़ब्ल के बाब से ताल्लुक ये है क्योंकि माक़ब्ल के बाब में ये कहा गया था कि किसी दोस्त को या किसी भाई को या किसी मिस्कीन को या किसी भी रिश्तेदार को खाना खिलाना या किसी मुसलमान को खाना खिलाना ये ईमान का एक हिस्सा है। तो यह जाहिर बात है कि किसी को खाना खिलाना बगैर मोहब्बत से नहीं हो सकता है। जब तक दूसरे से किसी से मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक ये आदमी ना खाना खिलाएगा और ना ही पानी पिलाएगा। अगर खाना खिलाता है तो जरूर उससे मोहब्बत होगी। तो क्योंकि खाना खिलाना ये मोहब्बत की बिना पर है, इसलिए इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने खाना खिलाने के बाद इस बाब को बांध दिया कि एक दूसरे से वही एक दूसरे के लिए वही चीज पसंद करे और वो वैसी ही मोहब्बत करे जो अपने लिए पसंद करता है और अपने लिए मोहब्बत रखता है। तो इस बाब का माक़ब्ल के बाब से बाबुम मिनल ईमान अन युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। ये बाब इस सिलसिले में है कि ईमान से ये बात कि एक शख्स अपने भाई के लिए वही पसंद करे मा युहिब्बु लिनफ्सिही जो अपने लिए पसंद करता है। तो इस जगह पर अन युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही में मा इसम मौसूल है और ये मौसूल और युहिब्बु लिनफ्सिही पूरा अपने मुताल्लिक़ात से मिलाकर सिला मौसूल सिला से मिलकर ये खबर है और अन युहिब्ब लिअखीहि ये बतावील मस्दर होकर मुब्तदा है। तो माना ये होगा फिर मुब्तदा है, फिर मुब्तदा अपने खबर से मिलकर फिर मुब्तदा है, मुब्तदा मुअख्खर, और मिनल ईमान ये जार मजरूर से मिलकर जार से इज्जत से मुस्तकर होकर साबितुन से मुताल्लिक होकर खबर मुक़द्दम है। और बाबुल का जो तनकीर है तो माना है हाजा बाबुल यानी मुब्तदा महज़ूफ़ है। अब इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान इस बाब में ये बता रहे हैं, इस बाब में ऐसी रिवायतें पेश करेंगे जो रिवायतों से ये मालूम होगा कि इंसान जो चीज़ें जो बातें अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करता है, तो ये कमाल ईमान से है। ये ईमान कमाल ईमान का एक हिस्सा है। मसलन
کوئی شخص اپنے لیے بھلائیاں پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی، مسلم بھائی کے لیے بھی بھلائیاں ہی پسند کرے، ان کے لیے مصیبتوں کا انتظار نہ کرے۔ کوئی اپنے لیے اچھے کھانے کا کھانا پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا کھانا ہی پسند کرے۔ لہذا اگر کسی کو کھانا دینا ہے تو ایسا نہ کرے کہ باسی روٹی یا باسی سالن اس کو دے دیا، ایسا کام ہرگز نہ کرے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو یہ کمال ایمان کا ایک حصہ ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس باب کو اطعام الطعام کے باب کے بعد رکھا۔ دونوں بابوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے باب میں کہا گیا تھا کہ کمال ایمان سے اور اسلام کی اچھی خصلت یہ ہے کہ دوسرے کو کھانا کھلائے۔ تو کھانا کھلانا محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اس کے دل میں محبت ہوگی تبھی کھانا کھلائے گا۔ تو جب دل میں محبت ہوگی، اس کو پسندیدگی ہوگی تو کھانا کھلائے گا۔ تو اس امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے کھانا کھلانے کے بعد محبت ہی کا اور پسندیدگی کا بیان رکھ دیا اور فرمایا باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کہ یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ پسند کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پر ان یحب لاخیہ جو ہے یہ بتعبیر مصدر ہو کر مبتدا ہے اور ما موصولہ ہے۔ یحب لنفسی یہ فعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر پھر مبتدا بن گیا ہے، مبتدا مؤخر، اور من الایمان یہ ثابتن سے متعلق ہو کر ظرف مستقر ہو کر یہ خبر مقدم ہے۔ مبتدا اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ یہ اب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس بات کی مناسبت سے حدیث پاک پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس عن النبی وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر امام بخاری جو آنے والی حدیث ہے اس کی دو سندیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک تو سند یہ ہے کہ مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ، یحییٰ نے روایت کی ہے شعبہ سے اور شعبہ نے روایت کی ہے قتادہ سے اور قتادہ نے روایت کی ہے حضرت انس سے، حضرت انس نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک سند تو یہ پیش کر دی اور دوسری سند اسی حدیث کی جو آنے والی حدیث ہے، دوسری سند یہ پیش کر رہے ہیں عن حسین المعلم، یعنی حسین اور حسین معلم سے روایت کی۔ قال حدثنا قتادہ، تو یحییٰ نے حسین معلم سے بھی روایت کی ہے اور یحییٰ نے شعبہ سے بھی روایت کی ہے۔ تو دونوں سندوں میں یہ فرق ہوا کہ وہاں پر حدثنا یحییٰ عن شعبہ تھا، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت یحییٰ کو حضرت شعبہ سے سماع حاصل ہے، حضرت یحییٰ نے شعبہ سے بھی یہ حدیث سنی ہے اور روایت کی ہے، اور حضرت یحییٰ نے حسین معلم سے بھی یہی حدیث سنی ہے اور روایت کی ہے۔ پھر حسین وہاں پر شعبہ نے روایت کی ہے قتادہ سے، یہاں پر حسین معلم نے کہا کہ حدثنا قتادہ، ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، یعنی وہاں پر شعبہ نے روایت کی ہے قتادہ سے اور دوسری سند میں حسین معلم نے روایت کی ہے قتادہ سے۔ یہ دونوں سندوں کے درمیان فرق ہے، یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں آنے والی جو حدیث ہے وہ دو الگ الگ سندوں سے مروی ہے۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حسین معلم کی سند ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین معلم نے سند حدیث کی روایت کی قتادہ سے اور قتادہ نے روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ نے روایت کی ہے شعبہ سے پہلی والی سند میں، اور شعبہ نے روایت کی قتادہ سے اور قتادہ نے روایت کی حضرت انس ابن مالک سے۔ تو حضرت قتادہ نے دونوں سندیں حضرت قتادہ تک پہنچتی ہیں، اور دونوں سندوں میں یہ ہے کہ حضرت قتادہ نے حضرت انس ابن مالک سے روایت کی ہے، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ کیا فرمایا سرکار نے
قال سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی کو ہدیہ دیا جائے تو اگر ہم کپڑے ہدیہ کر رہے ہیں تو ہمیں جو کپڑا پسند ہے ہم ایسا ہی کپڑا دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیے اگر ہم کو وہ کوئی کپڑا دے تو ہمیں وہ کپڑا پسند نہ ہو، پھر ایسے ناپسند کپڑے کو ہم دوسرے کو دے دیں۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ کمال ایمان سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے، لہذا یہ کمال ایمان سے ہے۔ تو کمال ایمان سے ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کام انجام دے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ دیگر محرمات اور سیئات سے نہیں بچتا ہے تو وہ کامل ایمان والا ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دیگر تمام تر فرائض اور سنن اور مستحبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ منہیات شرعیہ سے رکنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام انجام دے تو یہ کمال ایمان سے ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے یہ کام تو انجام دیا لیکن دوسرے منہیات شرعیہ میں مبتلا ہے تو ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، تو صرف اس کی وجہ سے کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ایسی حدیث پیش کی ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس سے یہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام ایک بڑا نہایت ہی اچھا دین ہے کہ جس دین میں جتنا اپنی ذات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی اپنے بھائی اور اپنے پڑوسیوں کی ذات کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ اب چونکہ محبت ہی کا بیان اس سے پہلے باندھا تھا، پسندیدگی کا بیان اس سے پہلے باندھا تھا، تو یہاں پر ما قبل کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان دوسرے سے محبت کرے اور ویسے ہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب محبت کا تذکرہ آیا تو امام بخاری نے اب یہ ایسا باب باندھا جس میں ایسی محبت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس محبت کے سامنے ہر کوئی محبت ہیچ ہوتی ہے، اور اصل محبت کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لہذا جو شخص اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو وہ ایک اس کی استلزاز بالحواس کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، مثلا کسی کے حسن کو دیکھ کر محبت ہو سکتی ہے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر محبت ہو سکتی ہے، اس کو استلزاز بالحواس کہتے ہیں، یعنی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے یا اس کو مطلب حواس خمسہ ظاہرہ آپ نے پڑھے ہوں گے، یعنی آنکھ ہے اور ناک ہے، سونگنا ہے، یا یہ کہہ لو کہ سامعہ ہے، باصرہ ہے، شامہ ہے، ذائقہ ہے، لامسہ ہے۔ یہ تمام حواس جو ہیں 5 سینسز جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے کبھی کبھی محبت ہوتی ہے نا، اور کبھی محبت اس طور سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنی عقل کی بنا پر استلزاز کرتا ہے۔ تو چاہے محبت حواس کے ذریعے سے ہو چاہے محبت عقل کے ذریعے سے ہو، اگر دوسرے سے جتنی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باب باندھ دیا، فرمایا باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محبت کبھی طبعی ہوتی ہے اور کبھی محبت غیر طبعی ہوتی ہے، یعنی کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ طبیعت میں من جانب اللہ قدرتی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ایک باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے،
ایک شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے. یہ محبتیں وہ ہیں جو کہ طبیعی ہیں، یہ فطری طور پر قدرتی طور پر ہی دل میں پیدا ہو جاتی ہیں. ان کے لیے اب اگر کوئی بیٹا بالکل کالا کلوٹا ہے اور بالکل بدصورت ہے، لیکن ایک باپ کے لیے وہی بہت خوبصورت اور حسین ہوتا ہے، یہ اس کی طبیعی محبت ہے. ایسے ہی دوسرے لوگوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے محبت جو ہوتی ہے وہ غیر طبیعی ہوتی ہے، اختیاری ہوتی ہے، کہ اگر اس کی کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے تب تو ہمیں اس پر محبت آتی ہے، پیار آتا ہے. لیکن اگر کوئی بات اس کی بری لگ جاتی ہے تو محبت اور پیار ذرا سی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. تو محبت چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو، کیسی بھی محبت ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی محبت دیگر تمام لوگوں سے زیادہ ہونا یہی ایمان ہے. اسی کو امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے اور اس کی حدیث پیش کی ہے. فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعیب نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت اعرج سے، اور حضرت اعرج جو ہیں یہ ابو داؤد ہے، اور اب یہ کہو کہ عبد الرحمن ابن ہرمز ہیں جو کہ تابعی ہیں. انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، یہاں پر اس کا اعادہ مناسب نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، کیا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. کہ تم میں سے کوئی شخص، سرکار نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. تو والذی نفسی بیدی، اس کی ترکیب پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. والذی میں واو جو ہے وہ قسمیہ ہے، واو قسم کے لیے ہے، اور الذی اس میں موصول ہے، یہ اپنے اس میں موصول ہے. اور نفسی بیدی ہی، یہ نفسی بترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہے، بیدی ہی باہر سے جار، یدی بترکیب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتوں سے متعلق ہو کر یہ نفسی کی خبر ہے، اور نفسی مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر یہ صلہ ہے الذی اس میں موصول کا، اور الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہے موصوف محذوف کی. موصوف کیا ہے؟ وہ ہے لفظ اللہ. اصل عبارت ہوگی واللہ الذی نفسی بیدی، قسم اللہ کی، الذی نفسی بیدی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. لا، اب یہ قسم بن گیا پورا جملہ میں ملا کر، اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہ پورا اپنی جملہ اپنے متعلقات سے ملا کر یہ جواب قسم ہے. تو مجھے امید ہے ترکیب سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن. اب دیکھیے قسم جو ہوتی ہے نا، کسی محترم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی. اس لیے اور قسم کے کھانے کا جو مقصد ہوتا ہے بات کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، مستحکم کرنا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی بات یعنی اپنی ذات سے محبت کرنے کو جو مضبوط کر رہے ہیں، مستحکم کر رہے ہیں اللہ کی ذات کی قسم کھا کر، اس سے یہ سمجھنا آتا ہے. جبکہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई के लिए भी वही पसंद करने का हुक्म दिया जो अपने लिए पसंद करने का हुक्म दिया। वहां पर सरकार ने कसम खाकर नहीं कहा। इससे समझ में आता है कि नबी की मोहब्बत दीगर लोगों की मोहब्बत पर कई दर्जा बढ़कर है। लिहाजा वो यानी भाई से मोहब्बत करना और भाई के लिए वही चीज पसंद करना जो अपने लिए पसंद कर रहा है, वो तो कमाली ईमान का हिस्सा था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करना ये कमाली ईमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये नफ्स ईमान है। अगर किसी शख्स ने नबी से मोहब्बत नहीं की, तौहीन की, तो वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। अदावत की तो वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए ना समझिए कि नबी से मोहब्बत करना भी कमाल ईमान का हिस्सा है। नहीं, नबी से मोहब्बत करना ये ऐन ईमान है। ईमान के मफ़हूम में दाखिल है ये। इसलिए यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इस बात को बयान फरमाया। फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात बारी तआला की जिसके नफ्स कुदरत में मेरी जान, जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। क्या कसम खाई? इस बात की कसम खाई, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिद और उसके बच्चों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अब एक बात याद रहे, ज्यादा महबूब होना और एक है नफ्से महबूब होना। तो नफ्से महबूब होना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्से महबूब होना हर इंसान के नजदीक ये नफ्से ईमान है। और अपने बीवी बच्चों और माँ बाप से भी ज्यादा महबूब होना ये कमाल ईमान का हिस्सा है। दोनों के दरमियान फर्क समझ में आया होगा। एक है सरकार से नफ्से मोहब्बत, तो नफ्से मोहब्बत ऐनी ईमान है, और एक है अपने वालिद और औलाद की तरफ निस्बत करते हुए कसरत मोहब्बत। ये जो कसरत मोहब्बत है, जादती मोहब्बत है, ये कमाल ईमान का हिस्सा है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आदमी जब करेगा, अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मोहब्बत या तो इस्तिल्जाज दिल हवास के जरिए से होती है, या इस्तिल्जाज दिल अक्ल के जरिए से होती है, या मोहब्बत इसलिए होती है कि इस्तिल्जाज दिल अक्ल और इस्तिल्जाज दिल हवास का मतलब समझ आया, यानी किसी को देखकर, किसी को सूंघकर, यानी 5 सेंसेस जो है, हवास से खमसा जाहिरा है, सामिया, बासरा, शाम, आयका, इनके जरिए से कोई चीज मोहब्बत होती है। मसलन कोई खुशबू हमें अच्छी लगी सूंघने में, तो किसी के जिस्म से खुशबू आ रही है, उससे हमें मोहब्बत हो गई। किसी के हुस्न को देखा तो उसको देखकर हमें मोहब्बत हो गई। किसी को आवाज हमें बहुत प्यारी लगती है तो उसकी आवाज को सुनकर हमें मोहब्बत हो गई। किसी के बोलने को, आवाज को बोलना हमें लबो लहजा बहुत प्यारा लगता है। ऐसे ही किसी को मतलब कोई चाशनी, किसी ने कोई चीज हमें खिला दी तो लज्जत हासिल हुई, तो उसकी बिना पर हमें मोहब्बत हो गई। ये है इस्तिल्जाज बिल हवास का मतलब। और एक होता है इस्तिल्जाज बिल अक्ल, यानी अक्ल से इस्तिल्जाज करना, अक्ल के जरिए से किसी से लज्जत हासिल करना। और अक्ल के जरिए से किसी से जो लज्जत हासिल होती है वो उसी वक्त होती है जबकि हम उसकी अंदरूनी खूबियां समझते हैं और उस कमालात को समझते हैं। और एक मोहब्बत इसकी पैदा होती है कि किसी ने हमारे साथ एहसान कर दिया, किसी ने, कभी हम मुसीबत और परेशानी में मुब्तला थे, उसने हमारी मुसीबत और परेशानी को बता दिया, तब भी मोहब्बत हो जाती है। कभी कभी दुश्मन से भी ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि दुश्मन हमें, किसी जगह पर हम फंसे हुए हैं और दुश्मन ने हमारी मदद कर दी तो हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। तो ये इंसान जिससे मैं दुश्मनी रखता था, इसमें तो ये तो मेरे काम आ गया, तो ये मोहब्बत होती है। तो ये 3 तरह से मोहब्बत होती है। तीनों तरह से मोहब्बत रखना नबी करीम की जात में मोहब्बत, ये बदर्जे अतम होना चाहिए, दर्जा अकमल होना चाहिए, पूरी मखलूक से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इस्तिल्जाज बिल हवास के जरिए से जो मोहब्बत होती है वो भी सरकार को देखकर,
سرکار جیسا کیونکہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں آپ کو پیش کر دوں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سرکار نے انہوں نے فرمایا، امام ترمذی جو میں روایت پیش کر رہا ہوں یہ امام ترمذی نے ابواب الادب میں ذکر کیا ہے اس روایت کو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ یدعیانہ فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر وعليه حلة حمراء فاذا هو عندي احسن من القمر۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، تو میں نے حضور کے چہرے کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، پھر نتیجہ نکال لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سرخ لباس پہنے ہوئے ہے، تو سرخ لباس، سرخ چادر اوڑے ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے، یا سرخ کوئی بھی کپڑا اوڑے ہوئے تھے، حلۃ کا معنی لباس ہوتا ہے، زیرتن کیے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو حضور مجھے چاند سے زیادہ خوبصورت لگے، تو حضور چاند سے زیادہ خوبصورت لگے۔ اب دیکھیے سرکار کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کیا، چاند سے زیادہ خوبصورت۔ یہ ایک صحابی کا قول ہے، کسی وہابی کا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت تو چاند بھی نہیں ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے مختلف انداز میں بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک جگہ، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت نے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت جنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان عرب۔ اس شعر میں اگر غور کریں تو اعلیٰ حضرت نے 7 مقابلات کا ذکر کیا ہے۔ کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو اس کی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل پیش کر دوں گا، 7 مقابلات کا ذکر کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عربی میں ایک جگہ اور فارسی میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا تو کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ہماری نظروں میں ہی کوئی نہیں آیا ہے، آپ جیسا تو کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کسی نے دیکھا تو حسن بھی لاجواب ہے، اس لیے استلذاذ بالحواس یہ بھی دیگر مخلوق کے بنسبت سرکار سے اکمل اور اتم درجے کی ہونا چاہیے۔ اور استلذاذ بالعقل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھ لو، سرکار کی عادات حمیدہ کو دیکھ لو، سرکار کی سیرت طیبہ کو دیکھ لو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اخلاق اور اطوار کو دیکھ لو۔ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ سرکار جیسی ذات دنیا میں کوئی، دشمن بھی تھے، کفار و مشرکین بھی تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طوعاً نہ صحیح لیکن کرہاً سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق کہا کرتے تھے۔ اور رہا کون ہوں ہمارے ایمان سے ہے، اور نفس محبت یہ عین ایمان سے ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے چند اشعار بھی آپ کو پڑھ کر سنائے۔ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان قرآن اور حدیث کی ترجمانی اشعار میں کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا تھا۔ اب دیکھیے حدیث کو سنیے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ تم میں سے، میں قسم اس ذات باری تعالیٰ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ سے اپنے والد اور اپنے ولد یعنی اولاد سے زیادہ محبت کرے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن شعیب
عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل السند. وحدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. دیکھیے اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی تھی وہ حدیث دوسری سند سے تھی، حدثنا شعیب حدثنا ابو الزناد، اور اب یہ دوسری امام بخاری دوسری سند سے اسی مفہوم کی حدیث لے کر آ رہے ہیں جس میں سند بھی بدلی ہوئی ہے. دو سندوں سے امام بخاری آنے والی حدیث کو پیش کر رہے ہیں، اور اس حدیث جو اب آنے والی حدیث ہے اس میں سند بھی الگ ہے، اور جو الفاظ ہیں اگرچہ مفہوم ما قبل والی حدیث کے مفہوم کا عین ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ کچھ الفاظ میں کمی بیشی ہے. اس لیے امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے ایک اور حدیث پیش کی اس باب میں. فرمایا ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن علیہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبدالعزیز ابن صہیب سے. عبدالعزیز ابن صہیب یہ ایک تابعی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھیے یہ سند ایک پوری ہو گئی آنے والی حدیث کی، ایک دوسری سند پیش کرتے ہیں. ہا جو لکھا ہوا ہے ہا کا مطلب ہوتا ہے تحویل سند، یعنی ایک سند تھوڑی بدل رہی ہے. کیسے ہے وہ سند؟ وہ حدثنا آدم، اب ظاہر بات ہے اس میں اس سند میں کیا تھا؟ حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، یہاں پر ہے حدثنا آدم ابن ابی ایاس. پھر بعد میں جا کے حضرت انس تک ہی یہ بھی سند پہنچے گی. کیا حدثنا آدم ابن ابی ایاس، ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے. تو پہلی والی سند میں عبدالعزیز بن صہیب نے روایت کی حضرت انس سے، اور اس والی سند میں یہ ہے حضرت قتادہ نے روایت کی حضرت انس سے. اس کا مطلب یہ ہوا دونوں سندوں میں اگر ایک میں ہے عبدالعزیز ابن صہیب اور دوسرے میں ہے قتادہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والی حدیث حضرت قتادہ نے بھی حضرت انس سے سنی ہے اور حضرت عبدالعزیز ابن صہیب نے بھی حضرت انس سے سنی ہے. فرمایا حضرت انس نے روایت کیا، قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ اس کی اولاد سے، والناس سے اور دیگر تمام لوگوں سے. یعنی کائنات میں سب سے زیادہ جب تک میں محبوب نہیں ہو جاؤں اس وقت تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر ایک شبہہ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا بھی ذکر کیا، ولد کا بھی ذکر کیا، دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا، لیکن سرکار نے خود اس شخص کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اپنے انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی جان سے بھی تو محبت کرتا ہے. تو یہاں پر سرکار نے خود انسان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اگر ایسا ہوتا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، ایسے ہونا چاہیے تھا. یہ اگر کوئی شبہ کرے تو ہم یہ اس کا جواب دیں گے کہ دیکھیے سرکار نے والد کا ذکر کیا، ولد کا ذکر کیا، ناس کا ذکر کیا، تو ظاہر بات ہے ایک والد کو ایک اولاد کو اپنے والد سے جو محبت ہوتی ہے وہ طبیعی ہوتی ہے، ایک باپ اپنے اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی طبیعی ہوتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے. تو دونوں قسم کی محبتوں کو جمع فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر. اب رہا یہ کہ اپنے آپ کو یعنی من نفسی ہی کیوں نہیں کہا، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے اپنے والد یا ولد سے تو آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے والد کے لیے اور اپنے ولد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے. تو جو شخص اپنے والد اور اپنے ولد کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنے کی یہاں پر ضرورت ہرگز نہیں ہے من نفسہ، کیونکہ
اور جب والد پر اپنی جان قربان کر سکتا ہے تو پھر والد سے زیادہ محبت سرکار سے ہونا چاہیے. تو ایسا شخص اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی قربان کر سکتا ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو مردان عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے سر کٹا دیے، شہید ہو گئے، جامع شہادت پی لیا. تو اس سے بڑی اور محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں نبی کی محبت میں. نبی کی اپنی جان سے زیادہ محبت نبی کی ذات سے ہے، تبھی تو اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. اس لیے من نفس بھی کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. آج کا سبق ہم یہیں پر روکتے ہیں.